रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से आज हम सूरह लुक़मान शुरू करने जा रहे हैं। सूरह लुक़मान जिसकी 34 आयत हैं, 348 हरूफ और 2110 कलमात हैं उसके। बेसिकली ये इसका नाम जो है वो हकीम लुक़मान की कुछ नसीहतें हैं जो उसने अपने बेटे को की थी। उसी मुनासबत से, चूँकि उन नसीहतों का इस सूरह मुबारक में तज़किरा किया गया है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह लुक़मान रखा गया है। अगर हम देखें तो ये सूरत जो है वो सेंटर ऑफ द नबवी ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसी में जो है वो कहीं पे उतरी है, इसका नज़ूल हुआ है। कहने का मकसद इस सूरह मुबारक में ये है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हकूक़ किसके हैं? माँ बाप के। माँ बाप के हकूक़ भी एक हद तक हैं, लिमिटेड हैं कि जहाँ पे माँ बाप के हकूक़ अल्लाह की नाफरमानी का कहें, वहाँ पे माँ बाप के हकूक़ जो है वो छोड़ देने। जहाँ पे माँ बाप शिरक के लिए कहें, वो ये कहें कि जब फ़र्ज़ है तुम्हारा कि तुम हमारे हकूक़ पूरे करो, अगर उससे अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नफ़ी होती है तो उसको रद्द कर देना है। हमारे लिए प्रायोरिटी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं, माँ बाप सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं। हालांकि कुरान ने जितनी दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हकूक़ के बाद जिक्र किया है वो वालिदैन के हकूक़ का जिक्र किया है, लेकिन अगर वालिदैन मुशरिक हों तो तब बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ये कहा गया है। अगर मुशरिक नहीं भी हैं और वो कोई ऐसी चीज़ करने को कहते हैं जो इस्लाम के अहकामात के मुनाफी हैं, तो हमें उनको छोड़ देना है। उनको छोड़ने से जो है वो आप पे गुनाह नहीं होगा। उनका एहतराम अपनी जगह वाजिब है, लेकिन अगर अहकामात ऐसे हैं जिनमें शिरक का शायबा आता है तो उनको जो है वो हमें रद्द कर देना है। ये है इस थीम इस सूरह मुबारक का, जिसकी बिना पे जो है वो, चूँकि यही नसीहतें जो है वो की थी हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को कि किसी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, तो इन्हीं का तज़किरा जो है वो किया गया है यहाँ पे। अगर हम इस सूरह मुबारक को देखते हैं तो पहली जो 5 आयात हैं, इन्हीं 5 आयात को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम देखें सूरह बकरा की 5 आयात से, तो बहुत कम फ़र्क के साथ हमें तकरीबन सिमिलर सब्जेक्ट मिलता है, वैसा ही मज़मून हमें मिलता है जैसे कि सूरह बकरा में जब हमें दिया गया है। बट इसमें कुछ फ़र्क है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो फिर हमें आसानी से ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या फ़र्क है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात, वही बात जो यहाँ कही गई है वही बात जो है वो आगे अगर हम देखते हैं तो सूरह बकरा में जो है वो कही गई थी। अलिफ लाम मीम, अल्लाह के राज अल्लाह जाने, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो रोज़े महशर खोलेंगे इनको इंशाअल्लाह ताला। और ये भी कुरान के मोजज़ात में से एक मोजज़ा के कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका कोई दुनिया में रहती दुनिया तक इनको जो है वो खोल नहीं सका कि इनका मतलब क्या है। कुछ लोगों ने क्या सराहियाँ ज़रूर की हैं इसके बारे में, लेकिन किसी बाहतमी बात का जो है वो नहीं हो सका। तो ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह के इजाज़ है, अल्लाह का मोजज़ा है। तिल का ये आयातो आयतें हैं अल किताबिल हकीम, हिकमत वाली किताब की। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। यही बात अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या कहा गया है? ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रैबा, नहीं है कोई शक इसमें, हुदन, हदायत है, लिल मुत्तकीन, वहां पे हदायत कहा गया मुत्तकियों के लिए। यहां पे कहा गया है तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की, हुदन, हदायत है, व रहमतन, और रहमत है किसके लिए? मोहसनीन के लिए। अब ये मोहसनीन कौन है? इसकी ये आप कह सकते हैं कि ये उस कफियत में चले जाने का नाम है जिस कफियत में जब आप कोई अमल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि अल्लाह को आप देख रहे हैं। इस हद तक अल्लाह की याद में महव हो जाना कि ये यकीन हो कि हाँ हम अल्लाह को देख रहे हैं। हाँ, इससे कमतर दर्जा है कि अगर ये यकीन ना हो कि हम उसको देख रहे हैं तो ये जरूर यकीन हो कि वो हमें देख रहा है। ये है वो दर्जा मोहसिनीन का।
اور اگر ہم محسنین کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے پہلے آتا ہے ایمان، کلمہ پڑھ لینا، ایمان رکھ لینا، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، آخرت ہے، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، فرشتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اسلام۔ اسلام ہے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، مان لینا، اطاعت کرنا، یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ اور جو تھرڈ سٹیج ہے، وہ تھرڈ سٹیج یہ احسان ہے۔ یہ ہے وہ سٹیج جس سٹیج کا یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہدن و رحمتن، ہدایت ہے اور رحمت ہے لیے محسنوں کے لیے۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو۔ دیکھیے نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا کہا گیا ہے۔ کس طرح قائم کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ۔ اور پھر جو وعدے وعید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نماز میں ہم نے کیے ہیں۔ نمبر ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے کیا کہا ہے، کیا ہم نے اللہ سے قسمیں کھائی ہیں، کیا وعدے کیے ہیں ہم نے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم حلف دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اور جیسے ہی ہم کہ میں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نماز ہٹتا ہوں اس کے بعد میرے خدا بھی اور بن جاتے ہیں، میرے لیے پیغمبر کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم وعدے کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اللہ کسی کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ان تمام منکرات سے، ان تمام محرمات سے رک جائیں گے جن سے رکنے کا تو نے حکم دیا ہے۔ ہم صرف وہ کچھ کریں گے جس کے کرنے کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ تو جو ہے وہ ہم نے تکڑی سے جو ہے وہ مدد مانگی ہوتی ہے کہ کم تول کے دے دے دینے والا جو ہے۔ یہاں پہ تو جو ہے وہ ہم مدد کسی رشوتوں کے بازار سے گرم کہتے ہیں کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میرے بچے پڑھیں گے کہاں سے۔ اگر جو ہے ہم اور اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم معاشرے میں زندہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ تو پھر کون سی مدد رہے گی میری جو میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور کون سی سیدھی راہ ہے جس کے اوپر میں چلنا چاہتا ہوں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اچھا یہاں پہ کہا گیا سورہ بقرہ میں الذین، یہی وہ ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی تذکرہ ہوا، یہاں پہ بھی کیا تذکرہ ہوا، یہاں کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ نفاق کا ذکر ہوا گیا، یہاں پہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کا ذکر ہوا، یہاں پہ پارٹیکولرلی زکوٰۃ کا ٹائٹل یہاں پہ دے دیا گیا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں پہ صدقہ خیرات سارا ملایا، یہاں پارٹیکولرلی کہہ دیا گیا وَهُمْ، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت پر، یوقنون، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان اور یقین دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یقین اگلا درجہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو ایمان ہوتا ہے، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں بھی ایمان ہے کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، کیا ہمیں یقین بھی ہے اس بات کا؟ اگر یقین ہوتا تو ہم اپنے راستے ٹھیک نہ کر لیتے۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، ناشکری ہے۔ اسی طرح پھر یقین ہے، بعض اوقات بندے کو یقین ہوتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تعصب کی بنا پہ۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، ابو جہل کو، ابو لہب کو نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو یقین تھا لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایمان اور یقین۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ اگلا ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ درجہ کون سا؟ جہاں پہ ہم نے یہاں پہ پڑھا محسنین کا۔ اس کو اگر ہم دیکھیں سورہ مائدہ میں ہمیں کہا گیا اذا ما اتقوا، جب وہ تقوی میں بڑھے، وآمنوا، پھر ایمان لائے، جب وہ متقی ہوئے تب ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور پھر نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد ثم اتقوا پھر وہ تقوی میں بڑھے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر تقوی میں بڑھے، واحسنوا پھر احسنوا پھر احسان والے کی جو ہے وہ پوزیشن میں بندہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے یہ پوزیشن نہیں آتی۔ یہ وہی پوزیشن ہے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب ایمان پہلے کلمہ پڑھ لینا وہ تو مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھا گیا ہمارا، وہ تو یہاں پہ کہا گیا۔ جب ہم اسی آیت مبارکہ کو دیکھ لینا اگر، تو یہی آیت مبارکہ ہمارے لیے اس احسان کے درجے کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے بہت ہے۔ اذا ما اتقوا جب وہ متقی ہوئے، تقوی میں بڑھ گئے، وہ آمنوا پھر کیا ہوا، وہ ایمان لے آئے، وہ عاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا پھر ایمان تقوی میں بڑھے، وہ آمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا اور تقوی میں آگے بڑھے، واحسنوا اور وہ پھر احسنوا احسان والے ہوئے۔ اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ محسنین کا درجہ کہاں پہ ہے۔ اس کیفیت کا نام میں پھر دہرا دوں، جس کیفیت میں آپ محسوس کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیفیت ایسے نہیں آ جائے گی کہ جب ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں، اور مجھے کوئی احساس ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ سے کیا وعدے وعید کیے ہیں، اور جو میں کہا ہے اس کے بعد مجھے وہ کرنا بھی ہے۔ اگر میں وہ جو کہہ دیا وہ کروں گا نہیں تو وہ کیفیت تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ پھر تو سب سے پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے میں نے اللہ سے کیا کہا ہے، میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا وعدے وعید کیے ہیں۔ اگر وہ وعدے وعید کہنے کی حد تک ہیں تو یہ تو کیفیت بہت دور کی بات رہ گئی، پھر تو ہم بہت دور رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہم لے آئے، ہمیں یقین نہیں ہے اللہ پہ، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ روز آخرت ہوگا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد جزا و سزا کا دن ہوگا۔ ہم بس ٹھیک ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، امی ابے نے کہہ دیا نماز پڑھ لو، چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے آتے ہیں تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کے اوپر کتنا کرٹک ہیں ہم خود اپنے گربانوں میں جان کے دیکھیں، ہم کون کون سا ایسا کیلکولیٹر ہے جو اس وقت ہمارا نہیں نکلتا اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ ہم نے دینی کیسے ہے، کون کون سی تواریخ ہیں جو ہم یاد نہیں کرتے اس وقت کب آیا تھا، سال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اصل تو ہے کہ جو ٹھیک ہے بھائی، ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے، ایک ڈیٹ ڈٹرمن کرو اور اس ڈیٹ ڈٹرمن کرنے کے بعد جو ہے دے دو۔ یہ محسنین میں جو ہے وہ آتی ہے بات کہ وہاں پہ جو ہے ہوتا ہے کہ کام کو انتہائی اچھے طریقے سے سر انجام دینا، اس طرح جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، جس میں دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، صرف اور صرف کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اس طرح کرنا کہ جس میں یہ کہوں کہ ہاں میں اللہ کو دیکھ کے کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو تو اس سے کم تر درجہ کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی بات اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پر ہم یوقنون ان کا یقین ہے۔ تو ایمان تو لے آئے، اب یقین کی بات اگلا سٹیپ ہے۔ اگر یقین ہو جائے، ہمیں صرف اسی بات کا یقین ہو گیا روز محشر ہمیں سزا جزا ہوگی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے کھیل کھلواڑ میں نہیں بن گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ کھلونے بنائے اور پھر جب چاہے گا اللہ توڑ کے ختم کر دے گا، نہیں، ایک مقصد ہے اس تخلیق کا، اس کائنات کا بنانا اللہ کی حکمت ہے۔ اس حکمت کے راز کون کھولتا ہے؟ اس حکمت کے راز یہ کھولتی ہے وہ جس کی آیتیں الکتاب الحکیم، جو حکمت والی کتاب ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سا ایسا راستہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ گائیڈ نہیں کیا گیا قرآن پاک میں، ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں چلایا گیا کہ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ حکمت والی کتاب جب تک ہم نہیں پکڑیں گے تب تک ہم وہ راستہ ڈٹرمن نہیں کر سکیں گے۔ کس نے بتایا ہمیں کہ آخرت ہے؟ ہمارے دور میں تو نبی نہیں آئے، نبی تو 1450 سال پہلے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ کس نے بتایا ہمیں کہ ہاں اللہ کے نبی آئے تھے؟ اس قرآن نے بتایا ہمیں۔ کس نے بتایا کہ ہاں آخرت ہے؟ اس قرآن نے بتایا۔ جنت دوزخ کے بارے میں کس نے ایلیبریٹ کیا ہمیں؟ اس قرآن نے کیا ہمیں۔ کس نے کہا کہ روز محشر تمہیں جواب دینا ہوگا اپنی حرکتوں کا؟ اس قرآن نے۔
کس نے بتایا کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اس قرآن نے بتایا ہمیں۔ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم بس اسی لیے آئے ہو کہ آؤ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ؟ یہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ حیوان تو پھر جو ہے وہ انسان کا تابع ہو جاتا ہے، جس نے اس کو سدایا ہوتا ہے، جو اس کے آگے چارہ ڈالتا ہے، اس کا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اور جو تمہیں چارہ دیتا ہے، جو تمہاری سر طرح کے ٹیک کر کرتا ہے، تم اس کے کتنا کے فرما بردار ہو؟ یہ کون سکھا؟ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ قرآن نے سکھایا ہمیں۔ یہاں پہ وہی بات ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، جو پہلے بھی تھا وبالآخرۃ منہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، جس میں یہ کوالٹیز آ جائیں، جس میں یہ فیچرز ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب دنیا میں کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک کچھ اور بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، 4-6 گاڑیاں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو اس حال میں رہ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیاب نہیں ہے جو معیار ہم نے سٹینڈرڈ جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ اگر یہ معیار، یہ سٹینڈرڈز ہوتے تو پھر فرعون سب سے کامیاب تھا، قارون سب سے کامیاب تھا، وہ سارے لوگ کامیاب تھے اس وقت، حامان کامیاب تھا اس وقت، تو وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو موسیٰ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کامیاب تو ہارون ہے علیہ السلام جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نزدیک تو کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے متقی ہے۔ یہ ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے، یہی بات ہمیں سورہ بقرہ میں کہی گئی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے ان میں اور اس میں کتنی سملیرٹی ہے۔ یہی سملیرٹی کچھ حروف کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا جو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ سیدھی راہ یہی راہ ہے، سیدھی راہ یہی قرآن ہے جو سیدھا راستہ۔ اللہ نے کہا وہاں پہ کہہ دیا ذالک الکتاب، یہ لو کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہم نے ہدایت ہی مانگی ہے اللہ سے۔ ہم روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہی بات یہاں پہ کہے گی، ہدی و رحمتن، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ یہ تو شفاعت ہے اور یہ رحمت ہے۔ یہی اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ یہاں پہ توصیف ہو رہی ہے کہ یہی کتاب تمہارا سب کچھ ہے، یہی حبل اللہ ہے، اسی رسی کو پکڑ کے ہم جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ یہ دفعہ پھر دیکھیے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ اس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں تہ کی بات، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اور اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے لیے بہتری کرتا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں ناگوار ہوں لیکن وہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہیں، کچھ چیزیں تمہارے لیے بڑی پسندیدہ ہوں اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمہارے لیے انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہوں۔ اللہ کے لیے تمہارے لیے ان چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ میں، جو غیب میں، جو فیوچر میں اللہ دیکھ سکتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حکمت والی حکمت، تہ کی بات کہ ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی لاجکس کیا ہیں، وہ لاجک اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن تمہیں دلائل دیتا ہے، کس چیز کے دلائل دیتا ہے؟ ماضی کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے، وہ تمہارے حال کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمہارا حال کیسے ہونا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر تمہارے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو یہ ہے حکمت والی، ہدن و رحمتن للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب اصل کوشش تو یہ درجہ ہے جس درجے تک پہنچنا ہے۔ کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے پہنچنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ محسنین کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو، ان کے درجات اللہ کے نزدیک بہت ہیں۔
وہ کون سے درجے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسی آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے کہ جو لوگ تقویٰ میں بڑھیں ایمان لے آئے. جب اللہ سے ڈرے، ایمان کب لاتا ہے بندہ؟ اللہ سے ڈر گیا، ایمان لایا، اس کے بعد اور پھر دیکھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے میرے لیے زندگی گزارنے کا کیا، اللہ نے کہا اچھا یہ نیک اعمال کرنے ہیں، وہ عامل الصالحات کی تفسیر بن گیا. اس کے بعد ان اعمال کو کرتے ہوئے پھر یہ دیکھنے لگا کہیں کہ اس سے میں کوئی ریاکاری کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کہیں میں جو ہے وہ کسی کی دکھلاوے میں تو نہیں آ رہا، کہیں میں کسی سے کوئی خفی شرک تو نہیں کر رہا. وہ پھر ڈرا اللہ سے، اور پھر جو ہے وہ اور اس کا ایمان بڑھا، اور پھر جب اور ایمان بڑھا تو پھر اور اگلی سٹیج پہ ڈرا، اور پھر وہ احسن ہو، پھر وہ احسان والا ہوا، پھر وہ نیک ہوا. یہ نیک یہاں پہ ہونا ہے. ہم نمازیں 4 پڑھ کے روزے رکھ کے کہتے ہیں ہم بڑے نیک پاک ہیں، بڑے صالح ہیں. اب یہ درجہ دیکھ لیجئے کہ درجہ کہاں پہ جا کے محسنین کا آتا ہے، اور اللہ کو محسنین پسند ہیں. یہ ہدایت ہے ورحمتن، اور جو محسن بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کے لیے یہ رحمت ہے. وہ اس کو پکڑ کے جو ہے اس کیٹیگری میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے. اور پھر آگے ان کی جو ہے وہ ڈیفائن کر دے گی کہ وہ کون ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. کتنے ہم میں سے ہیں ہم جو نماز قائم کرتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو مسجدیں ہم نے بنا رکھی ہیں بس ایک عادتاً کچھ رسومات پوری کرنے کے لیے. دیکھیے مسجد وہ سینٹر ہوتا تھا جو ایک کمیونٹی سینٹر تھا، جو ایک پارلیمنٹ تھی جہاں پہ فیصلے ہوتے تھے، جہاں پہ سفارتکاریاں جو ہے وہ لوگ آ کے ملتے تھے اور سفارتکار بھیجے جاتے تھے. ہم نے مسجد کو بنا دیا کہ بس ٹھیک ہے صرف رسوم چند ادا کرو، اس کے 15 منٹ بعد جو ہے وہ یہاں پہ تالا لگ جائے گا. کیوں ہم اس کو جو ہے کمیونٹی سینٹر نہیں بناتے؟ کیوں جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے جو ہے وہ مسئلے ڈسکس نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے غریبوں کا خیال وہاں پہ ایک لوگ یا کچھ لوگوں میں ایک گروپ بنا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کرتے؟ کیوں ہم اپنے گھروں کی جو ہے بیکار جو چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی سڑ رہی ہیں وہ لا کے ایک اس کا سینٹر بنائے مسجد میں، اور مسجد میں جو ہے وہ ان لوگوں کو دیں جن لوگوں کی ضرورت ہے؟ تو ہم تو نماز قائم کرنے کے مرحلے سے بہت دور ہیں. ہم صرف پڑھ کے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا حشر میں نے پہلے بیان کر دیا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کتنا یقین ہے ہمارا؟ کتنا ہے؟ ہم مانتے ہیں ہاں آخرت ہے. میں کیوں یقین نہیں آتا کہ پھر مرنا بھی ہے ہم نے؟ میں کیوں یقین نہیں آتا کہ پھر میں یہ سارے ان منکرات سے ان کاموں سے رک جاؤں جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ میں کہتا اچھا چلو یہاں پہ مزے کر لوں، اس کے بعد دیکھی جائے گی. ہمیں یقین نہیں ہے. تو پھر اس کا اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو اس کیٹیگری سے تو باہر نکل گئے ہم پہ. جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ ہدایت پہ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پہ ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ شاید ہم بھی فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں. ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ نے کوشش ہی مانگی ہے اور ہم وہ کوشش کرنی شروع کر دیں. اور کوشش کیا ہے؟ تھمب رول، ایک ہی چیز، آخرت پر یقین کہ ہاں اٹھانا ہے، اٹھایا جانا ہے، اٹھا کے حساب کتاب ہوگا. اور جب حساب کتاب ہوگا تو پھر کیے دھرے کا وہاں پہ صلہ ملے گا. وہ دارالجزا ہے، دارالعمل یہ دنیا ہے. وہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی عذر معذرت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کوئی توبہ وعید جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. وہاں پہ تو جو کچھ لے آئے اسی بیسس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے. جو دارالعمل ہے وہ یہی دنیا ہے. اسی دنیا میں ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ہونا ہے. اگر ہم نہیں ٹھیک ہوں گے تو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں آئے گا. یہ مختصراً اس آیت کریمہ کا ہے بیک گراؤنڈ. اس کے اوپر اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. ہم اس قرآن کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیں، ہم اس قرآن کو پکڑ لیں. یقین کیجئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اندر بیٹھتے ہیں تو قرآن کی ایک دنیا ہی الگ ہے. وہ اس دنیا سے بہت مختلف دنیا ہے. کبھی اس کے اندر گھسیں، اس کے اندر دیکھیں، قرآن کو اپنے اندر ایبزارب کریں، ڈائجسٹ کریں، اور یقین مانیے کہ یہ دنیا ہی ایک ڈیفرنٹ ہے. کوشش کریں اس قرآن کا پلو ہم پکڑ لیں، اس کے پیچھے چل پڑیں. یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.